नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ सामीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको खैर आफियत के साथ रखे। यूँ तो हम बहुत सी दफ़ा हम बात कर चुके हैं इस्तिग़फ़ार के बारे में। आज हम बात करते हैं कि इस्तिग़फ़ार की ज़रूरत क्यों है मेरी ज़िंदगी में। इस्तिग़फ़ार मुझे क्यों करनी चाहिए कि मैं बहुत ज़्यादा गुनहगार हूँ। इस तरह के सवाल हमारे ज़हन में अक्सर उठते रहते हैं। तो आज हम इसके बारे में दोबारा से गुफ्तगू करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत गौर से सुनेंगे और अपना मुहासबा भी करेंगे। मैं और आप हम दोनों मिलकर अपना मुहासबा करेंगे। अच्छा, इस्तिग़फ़ार की ज़रूरत क्यों होती है हमें अपनी ज़िंदगी में? देखें, कुछ तो हमसे ऐसे गुनाह होते हैं जो ज़ाहिरी होते हैं, कुछ बातिनी होते हैं, कुछ हमारी सोचों में ऐसी सोचें आ जाती हैं जिसमें यानी कि निगेटिविटी होती है, दूसरों के लिए होती है, जलन, हसद, लालच, कीना, बुग़्ज़ और इसके अलावा चुगलखोरी, बहुत सी ऐसी ये जो इखलाकी जो बातिनी बुराइयाँ हैं ना, जिनका इजहार भी शायद हम नहीं करते और कभी हम अपने किसी एक्ट से कर जाते हैं। तो जब ये चीज़ें जब ज़्यादा होने लग जाती हैं, ये निगेटिविटी आपके अंदर बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो फिर क्या होता है कि जो आपका जो एक एरिया होता है ना, जहाँ डार्कनेस आ जाती है, तो उस डार्कनेस को दूर करने के लिए फिर हमें इस्तिग़फ़ार की यानी कि क्या कहना चाहिए कि इस्तिग़फ़ार की ज़रूरत पड़ती है। जब हम इस्तिग़फ़ार पढ़ते हैं और जब हम अपना मुहासबा कर रहे होते हैं। अच्छा, इस्तिग़फ़ार का मतलब ये नहीं होता कि तस्बीहें लेकर घुमा ली। इस्तिग़फ़ार बिल्कुल आप अस्तग़फ़िरुल्लाह आप ज़बान से कहें, लेकिन इसका एक जो बेहतरीन अमल होता है वो ये भी होता है कि आप अपना मुहासबा करते हुए इस्तिग़फ़ार करें, जिसमें आपको नदामत हो, शर्मिंदगी हो, जिसमें आइंदा ना करने का अज़म हो कि आइंदा नहीं करेंगे हम ये क्या कहते हैं इस तरह की हरकत या फिर इस तरह की सोचों पर तो खैर किसी की कोई भी पाबंदी नहीं लगा सकता। ये कभी एक सोच आती है, कभी दूसरी सोच आती है। बात ये होती है कि आप जो इंस्पायरेशन आपको मिलनी चाहे वो निगेटिव है या पॉजिटिव है, आप उनको कितना पकड़ लें और उनको कितना अमल में लेकर आ रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है, इसके बारे में तो आप सल्लम ने पहले ही बता दिया कि ना, अगर जो ख़यालात आपके ज़हन में होते हैं या फिर जो भी आ रहे होते हैं बुरे ख़यालात, जब तक आप उस पर अमल नहीं करते तो उस पर गुनाह नहीं होता। अगर हाँ, जब उस पर अमल कर लेते हैं तो फिर गुनाह होता है। तो हम बात कर रहे थे इस्तिग़फ़ार की। इस्तिग़फ़ार क्या होती है? जितने भी आपके ब्लॉक एरियाज़ होते हैं, आपके दिल के, आपके ज़हन के और आपकी ज़िंदगी में जितने भी बैरियर्स होते हैं, यानी कि जितनी भी मुश्किलात होती हैं, उनको आसान करने का एक बेहतरीन ज़रिया ये होता है। जब आप इस्तिग़फ़ार की कसरत ज़्यादा करने लग जाते हैं तो इसमें आपकी अपनी ज़िंदगी में फ़वाइद शुरू हो जाते हैं। यानी कि कभी ऐसा होता है कि यार मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं था, यहाँ इतनी अच्छी आसानी मिल गई। फिर कभी आपका ज़हन जाता है कि हाँ मैंने कोई अच्छा काम किया, फिर अच्छे मतलब सोचते सोचते आपको पता चल जाता है कि कोई नेकी आपने की है। इस्तिग़फ़ार भी एक नेकी है अपने साथ करना। किसी और के साथ तो हम करते हैं नेकी, जो भी करते हैं वो आपका मामला होगा। तो अपने साथ जो नेकी करना होता है ना, जो आप अपनी ज़ात के लिए एक कहते हैं बहुत बड़ा ज़ख़ीरा आप कर रहे होते हैं, तो वो होता है इस्तिग़फ़ार। जब इस्तिग़फ़ार को आप अपनी ज़िंदगी में लाजिम कर लेते हैं और इसकी कसरत करते हैं और मुहासबा करते हैं, उस पर अमल करते हैं कि आइंदा ऐसा नहीं होगा, तो फिर इसके फ़वाइद आपकी ज़िंदगी में शामिल हो जाते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि इस्तिग़फ़ार के बेशुमार फ़वाइद हैं, जैसे कि इस्तिग़फ़ार गुनाहों की बख्शिश का ज़रिया है। इरशाद बारी ताला है सूरह निसा की आयत नंबर 11 है, जो शख्स कोई बुराई करे या अपनी जान पर जुल्म करे फिर अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करे तो वो अल्लाह को बख्शने वाला, मेहरबानी करने वाला पाएगा। यानी कि हम क्या करते हैं, जब हम कुछ भी बुरा काम कर रहे होते हैं, दूसरों के लिए तो चलो मुश्किलात होती होगी, लेकिन अपनी ज़ात पर सबसे ज़्यादा, अपनी जान पर सबसे ज़्यादा जुल्म करते हैं। तो जब हम इस तरह के जुल्म कर बैठते हैं तो फिर हमें क्या करना चाहिए? इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। तो इसी तरह क्या कहते हैं,
استغفار بارش کی نزول و مال و دولت کی ترقی کا ذریعہ بھی ہوتی ہے، جیسے کہ سورہ نوح کی آیت پہلے بھی ہم نے کوٹ کی تھی، اب دوبارہ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں اور دنیاوی فوائد کے بارے میں ہم اور ایک بار نظر ثانی کر لیتے ہیں۔ یہ سورہ نوح کی جو آیت ہے اس میں کہتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام اس طرح کہتے ہیں کہ اور میں نوح علیہ السلام نے کہا کہ اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ اور معافی مانگو، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان کو خوب برستا ہوا چھوڑ دے گا اور تمہیں خوب پہ در پہ مال اولاد میں ترقی دے گا اور تمہیں باغات دے گا، تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ تو اس میں جو پوائنٹ بتائے گئے ہیں وہ کیا ہے، اگر جب ہم استغفار کی کثرت کرتے ہیں تو آسمان سے خوب مینہ برستا ہے، ایک تو بارش کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، اور دوسرا جو اہل علم اہل نظر اس پر جو نظر ثانی کرتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی یعنی کہ رزق میں وسعت پیدا ہوتی ہے، آپ کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ خوب مال دے گا، یہی مال کثیر آپ کے ہاتھ آئے گا، آپ کے مال میں اضافہ ہوگا، اولاد میں اضافہ ہوگا۔ اولاد جن کی نہیں ہوتی وہ بھی استغفار کی کثرت کریں۔ دیکھیں یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ میں اور آپ یا کوئی اور تو نہیں بیان کر رہا نا، یہ تو قرآن میں بیان کی ہوئی ہیں، اور جو قرآن کی بات ہے وہ سب سے زیادہ حتمی بات ہوتی ہے، سچی بات ہوتی ہے۔ اسی طرح پھر اس میں تمہارے لیے باغات دے گا اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا، تو آپ کے لیے رزق میں جو ہے نا وسعت ہی وسعت ہوگی۔ اب یہاں پر کیا ہے، استغفار ہر طرح کی طاقت و قوت کی زیادتی کا ذریعہ ہے، یعنی کہ جب استغفار کی آپ کثرت کرتے ہیں تو اسی طرح سورہ ہود میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری قوم کے لوگوں، تم اپنے پالنے والے سے اپنی تقصیر کی معافی طلب کرو اور ان کی جناب میں توبہ کرو، تاکہ وہ برسنے والے بادل تم پہ بھیج دے اور تمہاری طاقت پر اور طاقت قوت بڑھا دے اور تم جرم کرتے ہوئے روگردانی نہ کرو۔ یعنی کہ کیا ہے، اس میں دوبارہ آپ کو کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ کیا کریں گے، جب آپ استغفار کی کثرت کریں گے تو پھر آپ پر پھر دوبارہ سے مینہ برسے گا، یعنی کہ بادل برسیں گے اور تمہاری طاقت پر طاقت، یعنی کہ تمہیں قوت میں سب سے زیادہ بڑھا دیں گے۔ یعنی کہ استغفار کی جو انوارات ہوتے ہیں، جو روشنی ہوتی ہیں، وہ آپ کی باڈی میں اس طرح ذخیرہ ہو جاتی ہیں کہ آپ کے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں، آپ کے اندر ایک قوت ایک طاقت آ جاتی ہے۔ اس کا جب آپ مشاہدہ کریں گے، جب آپ اس کو عمل میں لے کر آئیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا۔ بہت سے ایسے لوگ میری زندگی میں سے گزرے ہیں جو اپنے واقعات بتاتے ہیں کہ ہم نے استغفار کی اتنی کثرت کی تو ہمارے لیے آسانیاں ہو گئیں۔ بہت سے ایسے لوگ مل رہے ہوتے ہیں، کیونکہ میرا تو ان لوگوں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد کے استغفار کے سامان زندگی کا سبب ہوتا ہے، یہ بھی سورہ ہود کی ایک آیت ہے، اور یہ کہ تم لوگ اپنے گناہ اپنے رب سے معاف کراؤ پھر اس کی طرف متوجہ رہو، وہ تم کو وقت مقرر تک اچھا سامان زندگی دے گا اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ ثواب دے گا۔ یعنی کہ جب آپ استغفار کی کثرت کرتے ہیں تو آپ کے لیے کیا ہوتی ہیں، فیسلٹیز آ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نصرت ایک مدد آ جاتی ہے، جس سے آپ اپنی زندگی میں بہت ساری سہولتیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، بہت ساری آسانیاں تو خیر اس زندگی میں جو ہم آئیں تو ظاہر سی بات ہے اس میں مشکلات ہی مشکلات ہیں، لیکن اس مشکلات میں بھی آسانیاں اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں جب آپ دوسروں کے لیے بھی آسانیاں کرتے ہیں اور پھر جب آپ استغفار کی کثرت کرتے ہیں۔ میں بار بار اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کرتی ہوں کہ احتساب کے ساتھ استغفار کریں۔ اچھا، استغفار بندے کی دنیاوی اور آخروی عذاب سے بچاؤ کا بھی ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ کیسے؟ وہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرے کہ ان میں آپ کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب دے، اور اللہ کو عذاب نہ دے گا اس حالت میں کہ وہ استغفار بھی کرتے ہوں۔ یعنی کہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ اپنے اس قوم کو اس بندے کو عذاب نہیں دیں گے جب تک وہ استغفار کرتا رہے گا، جب تک وہ استغفار کرے گا، اپنے گناہوں کو بخشواتا رہے گا، ان کا احتساب کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسے لوگوں پر عذاب نہیں بھیجتے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بندہ عذاب الہی سے محفوظ رہتا ہے جب تک وہ استغفار کرتا رہتا ہے۔ یعنی کہ جب بندہ استغفار کرتا رہتا ہے تو بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں، بہت ساری اتنی مشکلات ہوتی ہیں
جو ہماری زندگی میں آ رہی ہوتی ہیں، لیکن جیسے جیسے آپ کی استغفار کی کثرت بڑھتی ہے، یا آپ جتنا بھی استغفار کرتے ہیں، 100 ٹائمز ہو گئے، 200، 500، یا جتنا بھی آپ استغفار کی آپ نے اختیار کیا ہوا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے آپ بہت ساری چیزوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اب استغفار کیا ہے؟ استغفار جو ہوتا ہے نزول رحمت کا سبب ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ آپ نے فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، تم نیکی سے پہلے برائی کی جلدی کیوں مچاتے ہو؟ تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں وہ بہت نازک ہے۔ خیر، نازک دور تو مسلمانوں کا اور اسپیشلی پاکستانیوں کا تو بہت رہا ہے۔ بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ بہت نازک دور سے گزر رہے ہیں، لیکن ابھی بھی کچھ لوگ ایسے باقی ہیں جن کی بدولت جو اہل ذاکرین میں سے ہیں، جو اہل علم میں سے ہیں، جو اہل نظر میں سے ہیں، اور جو اللہ کے بہت قریب ہیں، شاید ان کی دعاؤں کی بدولت ہم سب بچے ہوئے ہیں، جو استغفار بھی کرتے ہیں اور جو اللہ کے کاموں میں لگے رہتے ہیں، جو اللہ نے ان کے لیے چیزیں مقرر کر دی ہیں کہ آپ نے نیکی اور بھلائی کے کام کرنے ہیں تو وہ کرتے رہتے ہیں، شاید ہماری اس سے بچت ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں استغفار دلوں کی صفائی کا ذریعہ ہے۔ استغفار کیسے دلوں کی صفائی کا ذریعہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ اگر وہ گناہ چھوڑ کر دوبارہ استغفار کر لیتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے تو سیاہی بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کے پورے دل پر چھا جاتی ہے۔ یہی وہ رین ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے کہ یوں ہی نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے۔ اچھا، یہ جو حدیث ہے مسند احمد کی حدیث ہے یہ، اور اس کو صحیح قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں خیر میں نے پڑھا بھی ہے کافی۔ تو جب استغفار آپ یعنی کہ بہت سارے ایسے، پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ بہت سے ایسے گناہ، ایسی خطائیں، ایسی غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں، جب اگر ہم اس کا بر وقت علاج نہ کریں، اگر اس کو، تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر یہ بہت بڑے بڑے یعنی کہ گناہ بن جاتے ہیں، اور بہت بڑے بڑے بیریلز ہماری زندگی میں آ جاتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ ایک چھوٹا سا نقطہ ہوتا ہے اس کے دل میں، پھر جب وہ استغفار کر لیتا ہے، معافی طلب کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ سے، تو پھر وہ نقطہ مٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ اس نے گناہ کیا، اس پہ ایک سیاہ نقطہ آ گیا، پھر اس نے دوبارہ گناہ کیا اور اس نے معافی نہیں مانگی، استغفار نہیں کی، تو وہ بڑھ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایسے ہی کرتے کرتے اس کا پورا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے، پھر وہ صحیح غلط کی پہچان ہی بھول جاتا ہے۔ اسی طرح استغفار کیا ہے؟ قربت الہی کا سبب ہے۔ اس نے یعنی کہ سورہ حود میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، اس نے زمین میں تمہیں بسایا ہے، بس تم اس سے معافی طلب کرو، اس کی طرف رجوع کرو، بے شک میرا رب قریب اور دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنے احسانات بتاتے ہیں کہ اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے، اس نے تمہیں زمین میں ہی بسایا ہے۔ جب اللہ نے زمین میں بسایا ہے تو اس نے ہمارے لیے بہت ساری فیسلٹیز بھی رکھی ہیں، تو اس سے جب ہم وہ فیسلٹیز کو لیتے ہوئے جب اللہ کے شکر گزار بندے نہیں بنتے اور بہت زیادہ حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، بہت ساری مشکلات ہماری زندگی میں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور لیکن جب ہم اس سے معافی طلب کرتے ہیں، اس سے رجوع کرتے ہیں، تو ہم اللہ کو اپنے قریب پاتے ہیں، اور وہ پھر دعاؤں کو بھی قبول فرماتا ہے۔ یعنی کہ جیسے جیسے آپ استغفار کی زیادہ کثرت کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو بھی قبول فرماتے ہیں۔ اچھا، استغفار اللہ کی محبت اور لطف و کرم کا سبب بھی ہے۔ صحیح ہے، پہلے ہم نے قربت کے بارے میں بات کی کہ استغفار ہم زیادہ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، پھر ہم اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اللہ ہم سے محبت بھی کرنے لگ جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ یہ بھی سورہ ہود کی آیت نمبر 9 ہے، تم اپنے رب سے استغفار کرو، اس کی طرف توبہ کرو، یقین مانو کہ میرا رب بڑی مہربانی والا اور بہت محبت کرنے والا ہے۔ یعنی کہ جب ہم اس آیت پر کا بغور مطالعہ کرتے ہیں اور اس پر غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں کیا چیز سمجھ میں آتی ہے کہ جب استغفار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربانی کرتا ہے، مہربان ہوتا ہے اور بہت محبت کرتا ہے۔
پھر اس کے بعد ہے کہ استغفار بعض گناہ کبیرہ کی بخشش کا ذریعہ بھی ہے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اگرچہ وہ میدان جنگ سے بھاگا ہو۔ تو جب بہرحال اس زمانے میں کچھ لوگوں نے پیٹھ بھی دکھائی تھی جنگ کے میدان میں، اور کچھ لوگوں نے عذر بھی پیش کیے تھے کہ وہ نہیں جا سکتے۔ اس کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ جنگ کے میدان سے بھی بھاگا ہوا ہو تو وہ استغفار کرے گا تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ اب استغفار قبر میں میت کی ثابت قدمی کا باعث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی میت کے دفن سے فارغ ہو تو اس کے پاس ٹھہر جاؤ، یعنی کہ اپنے بھائی کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرو اور اس کی ثابت قدمی کی دعا کرو، کیونکہ اس وقت اس سے سوال کیا جائے گا۔ اسی طرح بخشش کی، یعنی کہ جب ہم اپنے ساتھ ساتھ اپنے والدین کے اور مسلمانوں کی بخشش کے طلب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب جنت میں نیک بندے کے درجے کو بلند فرمائے گا تو بندہ عرض کرے گا پروردگار یہ مرتبہ مجھے کیسے ملا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تیرے لیے تمہارے بچوں نے استغفار کیا، یعنی کہ تمہارے بچے استغفار کا سبب بنے۔ تو اپنے ساتھ ساتھ ہمیں تمام مسلمانوں کے لیے بھی معافی مانگنی چاہیے۔ اپنے والدین کا تو ہم خیال رکھتے ہیں کہ ان کے لیے بخشش و مغفرت طلب کرتے ہیں۔ تو اسی طرح جب آپ استغفار پر غور و فکر کریں گے، اس کو اپنی زندگی میں اپنائیں گے تو آپ بے شمار فوائد دیکھیں گے۔ یہ صرف بولنے کی حد تک نہیں ہے، جب آپ ان میں عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہم بہت ساری اللہ تعالیٰ سے فیسلٹیز بھی لیں گے اور اپنا محاسبہ بھی کریں گے اور زندگی کے اچھے کاموں کی طرف گامزن ہو جائیں گے۔ اپنی دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔